अस्सलाम वालेकुम। सुरमई आँखों वाली लड़की, आज की दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोनों बच्चों की ज़िद पर सफ़ीर दफ्तर से आने के बाद उन्हें सोसाइटी के पार्क ले आया था। हाल ही में सोसाइटी में घर खरीदा था तो बच्चों को पार्क ने बहुत मुतासिर किया। 4 साला मोमिन उतना शरारती नहीं था जितनी 3 साला जुमार। सफ़ीर झूले के पास खड़ा खुद उन्हें झूले दे रहा था जब यूं ही भटकती निगाह पार्क के उस तन्हा बेंच पर पड़ी। वो आज भी वहीं थी, मरून शॉल लपेटे, उदास निगाहें फूलों पर जमाए, एक बेंच पर किसी मुजस्सिमे की तरह साकित। पार्क में इस वक्त बहुत शोर शराबा था मगर यूं लगता था उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। पापा मुझे स्लाइड पे चढ़ाएं। मोमिन ने जब उसका बाजू हिलाया तो वो जो बड़ी महवियत से उसे देख रहा था एकदम चौंक गया। हाँ हाँ चलो अपने बेटे को स्लाइड पे चढ़ाते हैं, खुश दिली से कहते हुए सफ़ीर ने मोमिन के फूले रुखसारों पर लगातार कई बोसे दे डाले। और ये मेरी प्रिंसेस जुमार कहाँ है? सफ़ीर ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए मोमिन से पूछा। वो रही। मोमिन की उंगली के इशारे की समत देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। जुमार रोज़ की तरह आज भी एक ग्रुप ज्वाइन किए बैठी थी। खातून उसे चिप्स का पैकेट खोल कर दे रही थी जबकि चॉकलेट से वो पहले ही सारा मुंह और फ्रॉक खराब कर चुकी थी। वो थी ही इतनी प्यारी कि बेसाख्ता हर एक का दिल उसे गोद में लेकर प्यार करने को चाहता। जुमार से निगाह हटाई तो अपने मतलूबा मंजर पर नजरें फिर से जाकर अटक गईं। उस लड़की में ऐसा कुछ भी चौंका देने वाला या ठटका देने वाला ना था। स्याह बालों की ढीली ढाली चोटी एक तरफ पड़ी हुई थी, दाएं कंधे पे मैरून शॉल जो नीचे बेंच तक आ रही थी, गंदुमी रंगत जिसमें जर्दी वाज़ेह तौर पे घुली हुई थी, गहरी सुरमई आंखें और उनमें छाया हुस्न। हाँ, उस लड़की के सरापे पे ये वाज़ेह दिखाई देती मलाल की चादर में लिपटी हुई उसकी आंखें, आंखों में हलकोरे लेता दुख हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता था और वो भी तो उन आंखों की तरफ मुतवज्जे हुआ था। उन सुरमई आंखों में बला की कशिश महसूस हुई थी उसे। शाम दबे कदमों उतरना शुरू हो गई। रफ्ता रफ्ता पार्क खाली होने लगा। करीबी मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हुई तो फिजा में मजीद सहर तारी हो गया। वो सुरमई आंखों वाली लड़की भी बेंच से उठ खड़ी हुई, शॉल से अपने सर को ढककर चल दी और फिर कई शामें सफ़ीर मीटिंग्स में मसरूफ़ रहा। बच्चों के साथ पार्क न जा सका। आज आया तो बेसाख्ता नज़र उसी बेंच की जानिब उठ गई। वो सुरमई आंखों वाली आज शायद नहीं आई थी। उसका दिल जाने क्यों उदास होने लगा। जुमार बॉल से खेल रही थी, अपने नन्हे नन्हे कदम उठाती इधर उधर फिर रही थी। सफ़ीर उन दोनों की मासूम कलकारियों में गुम था। जब गेट से अंदर आती उस उदास शाम जैसी लड़की पर नज़र पड़ी। एक टांग से लंगड़ाती वो बहुत मुश्किल चलकर आ रही थी। सफ़ीर के दिल में बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे सहारा देने की ख्वाहिश जागी। उधर सनम, जिसकी टांग और दिल की उदासी हमेशा से ऐसी नहीं थी। अमजद भाई और सनम 2 ही बहन भाई थे। अमजद भाई की पसंद पर उनकी शादी इशरत भाभी से हुई तो सनम की मंगनी अपने फुफ्फोजाद वासे से हो गई। अम्मी अबू कुछ ही वक्त में आगे पीछे इस दुनिया से चले गए। भाई की तो फैमिली थी। सनम को खुद को संभालने में बहुत वक्त लगा, इसीलिए फुफ्फो के बार बार इसरार और वासे की बेताबियों के बावजूद उनकी शादी कुछ ताख़ीर का शिकार होती गई। वासे उसका फुफ्फोजाद या मंगेतर ही नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत, अवलीन चाहत भी था। दोनों की मोहब्बत मिसाली जानी जाती थी। सनम लड़की थी, थोड़ा शर्माती, मगर वासे भरपूर इजहार का कायल। सनम अपनी तालीम मुकम्मल करके अब घर पे ही होती थी, बाहर जाने की इजाज़त न थी, सो अक्सर व बेशतर उसे घर ही मिलने आ जाता। भाभी बहुत सख्त तबीयत वाक़ई हुई थी। वासे से उन्हें यूं भी चिढ़ थी कि वासे की बहन से ही पहले अमजद भाई की मंगनी हुई थी, मगर अमजद भाई की जिद पर उनकी वहाँ मंगनी तोड़कर इशरत भाभी से उनकी शादी कर दी गई थी।
پھر بھی ان کے دل میں عجب طرح کا بیر تھا واسے کے لیے۔ بھابی دبے لفظوں میں واسے کو اکثر و بیشتر ہی سنا دیتی، منگنی کے بعد لڑکے لڑکی کا یوں ملنا ہمیں تو بالکل بھی پسند نہیں، مگر امجد بھائی یہ کہہ کر انہیں چپ کروا دیتے کہ یہ ہمارا پھپھو زاد بھی ہے اور مجھے اعتراض نہیں تو تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن بھی صنم کو تیز بخار اور زکام تھا جب واسے اچانک آ گیا۔ شاید فون کرتا رہا تھا مگر غنودگی کے باعث صنم کو پتہ نہ چلا۔ سر پر کھڑا ہوا اسے ڈانٹنے لگا، مجھے غیر سمجھتی ہو، طبیعت کا نہیں بتایا، بس فلو ہے، ٹھنڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ ضدی نہ کرنے لگا۔ اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے کسی دوست ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا۔ جب ہی بھابھی آ گئی، اس کے بھائی گھر پر نہیں ہے، اس وقت یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اسے یوں اکیلے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اسے تیز بخار ہے بھابھی، اسے کسی ڈاکٹر کو چیک کروانا ضروری ہے۔ کیوں اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ اس کے بھائی اس کے لیے میڈیسن لے آئے ہیں، بے حد چپتے ہوئے انداز میں عشرت بھابھی نے کہا۔ اور اگر کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا بھی ہوا نا تو امجد خود آ کر اسے لے جائیں گے، کسی کو خام خواہ تکلیف دینے کی کیا ضرورت؟ بھابھی موسم بدل رہا ہے، اس وقت کسی ڈاکٹر کے مشورے سے دوا لینا صنم کے لیے بہت ضروری ہے، اور خالد بھائی سے میں بات کر چکا ہوں، آپ تصدیق کر لیجئے۔ چلو صنم، وہ بھابھی سے دو ٹوک انداز میں بات کر کے صنم کو کندھے سے کھینچتا ہوا آگے لے گیا۔ گاڑی کا گرم اور پرسکون ماحول اعصاب کو تقویت دینے لگا۔ واسے بھابھی ناراض ہو گئی ہیں، پتہ نہیں بھائی کو کیا سے کیا لگائیں۔ وہ کار ڈرائیو کرتے واسے کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ انداز میں بولی۔ بالآخر واسے نے اس کا چیک اپ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے کروایا، ڈاکٹر کی پرسکرائبڈ میڈیسن بھی اسے لے دی۔ واسے گھر چلتے ہیں، بہت دیر ہو رہی ہے، وہ سر پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے بے چینی سے بولی۔ انگیجمنٹ پیریڈ کا سارا مزہ برباد کر دیا تمہارے اس بے بنیاد خوف نے۔ دنیا میں مجھ جیسا بیچارہ سا مسکین منگیتر بھی ڈھونڈے سے ملے گا جو صرف اپنی منگیتر کی کالز پر گزارا کر رہا ہو، اور کال بھی کتنی، کبھی 15 منٹ تو کبھی 5 منٹ۔ ٹھہرے واسے، میں نے واشنگ مشین کا بزر سنا ہے بھی۔ واسے مجھے لگ رہا ہے میری ہنڈیا لگ رہی ہے۔ وہ اس کی نقل کر کے اس کے جملے اسی کے انداز میں مہارت سے بول رہا تھا۔ صنم کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ نکاہت، سر درد اور طبیعت کی خرابی نہ جانے چپکے سے کہاں روپوش ہو گئے۔ دل و دماغ پر ایک بہت پرسکون احساس تھا۔ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ واسے نے کال ملائی اور بے حد توجہ سے صنم کی سرمئی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ محبت کرنے والے اگر یوں ہی تحفظ اور اعتبار بنانے لگے تو زندگی بھی خود پہ نازا ہوتی ہے۔ صنم نے واسے کی گہری نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پلیٹ پہ جھکتے ہوئے سوچا، محبتیں جب تک آزمائی نہ جائیں انہیں منزلیں نہیں ملتی۔ واسے اور صنم کی محبت کی آزمائش وہ ایک خوبصورت شام ہوگی، یہ ان دونوں نے بھی شاید نہیں سوچا تھا۔ اس شام صنم کی بیسٹ فرینڈ سمرا کی منگنی تھی۔ وہ دل لگا کر تیار ہوئی۔ مہندی رنگ کی قمیض پہ سبز اور سرخ گوٹے کا کام تھا، ساتھ میں سرخ چوڑی دار پاجامہ اور سرخ بڑا سا دوپٹہ۔ لمبے گھنے بالوں کو ڈھیلے ڈھالے پراندے میں قید کیا، جس کے سروں پر بے شمار ننھے ننھے گھنگرو اور شیشے لگے ہوئے تھے، آنکھوں میں کاجل اور لپ گلوس۔ امجد بھائی سے تو وہ جانے کی اجازت کب سے لے چکی تھی، مسئلہ سمرا کے ہاں ڈراپ کرنے کا تھا۔ بھائی شہر سے باہر تھے، رکشہ مین روڈ سے مل سکتا تھا۔ کیا کروں، واسے کو بلا لوں؟ دل نے چپکے سے صلاح دی مگر دماغ انکاری تھا۔ بھابھی خام خواہ روڈ ہو جاتی ہیں اور پھر بلا وجہ مجھے اس کا بھی لیکچر سننا پڑتا ہے۔ مگر جب دل کی مراد آتی ہے تو پاسبان عقل کے سارے مشورے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اسی وقت واسے سالن کا ایک ڈبہ اٹھائے اس کے یہاں تھا۔ آج امی نے ساگ بنایا ہے، اپنی پیاری بھتیجی کو بھی بھیجنا تھا، وہی دینے آیا ہوں۔ واسے کو سامنے پا کر اس کے چہرے پہ جو رنگ اترے سو اترے۔ واسے خود بھی اسے مبہوت سا دیکھنے لگا۔ مجھے سمرا کے ہاتھ چھوڑنا ہے۔ ہاں تو چلو، اس سے بڑھ کر بھلا اور کون سا کام میرے لیے اہم ہو سکتا ہے؟ واسے سنبھلا، مسکرایا۔ وہ پورے اعتماد سے اس کے پہلو بہ پہلو چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مائی گڈنس، اتنی بیوٹی کہاں تھی آج سے پہلے تک؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ ایک ہی حلیے میں دیکھا، بے حد رف اور سادہ۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ سیدھا نکاح پڑھوا کے گھر لے جاؤں۔ وہ بے خود سا ذرا اس کی طرف جھک کر بولا۔ سنبھل کر واسے،
ناز سے مسکراتے ہوئے اس نے اسے ذرا ٹوکا۔ یار بس یہ ذرا نکاح ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں میری چاہت کے کتنے روپ دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ مخمور لہجے میں دھیمے دھیمے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ واسے کے یہی تو تیور تھے جو صنم کا کام تمام کیے دیتے تھے۔ سگنل پر رکتے ہی پھول بیچنے والا لڑکا بھاگ کر آیا۔ واسے نے سارے ہی پھول لے لیے۔ اف واسے، اتنے سارے پھول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ہاتھوں کے لیے 2 گجرے لے لیتے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، میں تمہیں پور پھولوں سے لدا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ گہری نظریں صنم کے حیا آلود چہرے پر ڈال کے بولا، میری محبت اور چاہت ہماری زندگی کو پھولوں سے بھری راہ گزر بنائے گی۔ ہر لمحہ مہکتا ہوا گزرے گا۔ میں نے غلطی کی تم سے لفٹ لے کر، اچھا تھا رکشے پہ چلی جاتی۔ شدت جذبات سے سرخ پڑتے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے صنم نے خفگی سے گھور کر اسے کہا۔ سگنل کھل گیا۔ واسے نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اچھا جی، ایسے کیسے چلی جاتی؟ تمہیں سالن دینے کے بہانے تمہیں دیکھنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آگے وسیلہ بنا دیا، اور تمہارا یہ خادم اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائے گا۔ بس امی کو بھیجتا ہوں، اب امجد بھائی سے شادی کی ڈیٹ پکی کر لے۔ اب مزید مجھے صبر نہیں ہوتا، واسے نے لہک کر صنم کے کان میں جھک کر محبت سے کہا تھا۔ صنم زور سے چیخی، واسے سامنے دیکھو وہ ٹرولر، اور پھر واسے کا اپنی گاڑی پہ کنٹرول نہ رہا۔ ایکسیڈنٹ میں واسے کو تو معمولی چوٹیں آئیں، مگر صنم کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کی ہڈی فریکچر ہوئی، اور بھی کئی چوٹیں آئیں۔ پھپھو اس کا پتہ لینے ہسپتال آئیں تو الٹا اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ بن ٹھن کر یوں جوان مگیتر کے ساتھ پھرنے گئی بے وقوف لڑکی۔ بھیا نے تب پھپھو کو اچھے طریقے سے سمجھایا کہ واسے خود اسے ڈراپ کرنے گیا تھا، صنم کوئی اتنی گئی گزری نہیں، اور چوٹیں تو میری بہن کو واسے کے باعث آئی ہیں۔ خود تو وہ بچ گیا، میری بہن کو ساری عمر کے درد اور روگ میں مبتلا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی تلخ کلامی ہوتی، واسے بہانے سے پھپھو کو گھر جانے کے لیے اٹھا کر لے گیا۔ واسے وقتاً فوقتاً آنے لگا، مگر ہر بار اسے بستر پر لگے دیکھ کر پریشان ہو جاتا۔ صنم کو سمجھاتا کہ بستر سے اٹھے، تھوڑی ایکسرسائز کرے تاکہ ٹانگ اور بازو جلد ٹھیک ہو۔ ایک دن واسے اسے زبردستی واک پر نزدیکی پارک لے آیا۔ واسے تو اپنی درست رفتار سے ہی واک کر رہا تھا، مگر صنم کی ٹانگ میں عجیب طرح کا درد اٹھتا، سو چال میں تھوڑی لنگڑاہٹ آ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی واسے اسے واپس لے آیا۔ کیسی واک کا کیا مزہ کہ ہم قدم سے قدم ملا کر نہ چل سکیں۔ پھر کئی دن تک واسے نہ آیا۔ صنم نے اپنی ہی قوت ارادی استعمال کرتے چلنے پھرنے کی کوشش اور گھر کے کئی چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے۔ جب ایک شام امجد بھائی نے آ کر بتایا کہ پھپھو نے واسے کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے، کہتی ہیں میری بڑی بہو تو پہلے ہی بیٹا لے کر الگ ہو چکی ہے، اب میں ایک معذور لڑکی نہیں لے کر آ سکتی، مجھے تو ایک بھاگ دوڑ کر کے گھرداری سنبھالنے والی لڑکی چاہیے۔ لیکن پھپھو، یہ حادثہ تو واسے کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ امجد بھائی گئے تو اس دن ان دونوں کی شادی کی بات کرنے تھے، لیکن پھپھو کے تیکھے تیور دیکھ کر انہیں اچھے انداز میں پھپھو کو یہ کہنا ہی پڑا، تب تم لوگ معذرت کر لیتے، لڑکے سے رشتہ توڑ لیتے کہ ہم ایک معذور لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ خاندان کی سب سے پڑھی لکھی اور خوبصورت سگھر صنم تھی جس کا رشتہ پھپھو نے منتیں کر کر کے مانگا تھا۔ پھپھو، میں تو شاید یہ سوچ لیتا کہ انسان خود غرض ہو جاتا ہے اپنے رشتوں کے بارے میں، مگر میری بہن وہ کبھی بھی واسے کو نہ چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے امجد تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر کیا پتہ یہ فیصلہ بھی میرا نہیں ہو، واسے کا ہی ہو، ورنہ شاید میں یہ نہ کرتی۔ پھپھو اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو چھپا کر اٹھ گئی۔ صنم کو علم ہوا تو سمجھ نہ آئی کہ اب کسی پر تا حیات یقین کر بھی پائے گی کہ نہیں۔ اس نے واسے سے رابطہ بھی اس لیے نہ کیا کہ یہ رشتے تو دل کے ہوتے ہیں، مجبوریوں کے نہیں، اور واسے کے رویے میں تو تبدیلی بہت وقت سے آ رہی تھی جسے صنم اگنور کیے بیٹھی تھی۔ اپنا غم کیسے بھلائے، یہ سوچ کر وہ ہر شام اسی پارک میں آنے لگی جہاں واسے کے ساتھ وہ آخری دفعہ آئی تھی۔ بھیا بھابھی نے اس کے رشتے نئے سرے سے ڈھونڈنے شروع کر دیے، مگر اس کی چال کی لنگڑاہٹ کے باعث لوگ انکار کر جاتے۔ وقت گزرتا رہا۔ اس نے وقت گزاری کے لیے سوسائٹی کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔
جبھی ایک دن بھیا کے ساتھ وہ 2 بچے اس سے پڑھنے آئے، بہت چھوٹے اور معصوم تھے۔ لو بھائی صنم، تمہارے نئے اسٹوڈنٹ ہماری سوسائٹی کے ہی رہنے والے ہیں، والدہ فوت ہو چکی ہیں، اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ میری اچھی سلام دعا ہے اس جوان سے، کہہ رہا تھا ہوم ٹیوٹر کا ابھی تک ارینج نہیں ہو سکا، بچوں کو ابھی اسکول داخل کروایا ہے، چاہتا ہوں کوئی انہیں پڑھائی میں مدد کر دے۔ مومن تو بہت سیدھا تھا، جبکہ زمار بہت چلبلی طبیعت کے باعث چند دنوں میں ہی سب کو اپنا دیوانہ کر گئی۔ اس شام بھی بچوں کو پڑھا کر صنم تھوڑی دیر کے لیے پارک آئی، جب زمار اسے دیکھتے ہی دور سے بھاگی اس کی گود میں چڑھ گئی۔ سفیر جو کہ گاؤں سے آئی خالہ کے ساتھ بچوں کو پارک لے کر آیا تھا، زمار کو اس سرمئی آنکھوں والی لڑکی کی گود میں بیٹھے دیکھ کر جہاں حیران ہوا وہاں عجب خوشی بھی محسوس کی۔ کتنے دن بعد وہ نظر آئی تو دل پر چھائی بے وجہ اداسی دور ہو گئی۔ تبھی مومن نے اسے اور خالہ کو اپنی نئی ٹیچر صنم آنٹی سے ملوایا۔ سفیر کی خالہ جو کہ دیہات سے اکثر و بیشتر ہی اس کے پاس کچھ دن بتانے آ جاتی تھی، ہر دفعہ اسے شادی پر اکساتی، مگر سفیر کی ایک ہی رٹ، مجھے تو بیوی مل جائے گی مگر میرے بچوں کو ماں نہیں ملے گی، میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر کے اپنے لیے مزید مصیبت کھڑی نہیں کر سکتا خالہ۔ اور آج جب خالہ نے سفیر کو اس اجنبی لڑکی کے ساتھ مسکرا کے باتیں کرتے دیکھا تو ایک دفعہ پھر ان کے دل میں امید کا ایک دیا روشن ہو گیا، اور جانے صنم کو ایک دم سفیر کی گہری مسکراتی نگاہوں سے ایسا کیا محسوس ہوا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، چلتی ہوں، یہ بہانہ بنا کے فوراً پارک سے گھر آ گئی۔ پھر دوبارہ وہ پارک نہ گئی۔ ایک شام مومن کو پڑھاتے اسے پتہ چلا کہ زمار بیمار ہے، سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اس کا پتہ لینے ان کے گھر آئی۔ دروازہ ملازمہ نے کھولا۔ زمار واقعی سر پر پٹی باندھے نظر آئی۔ او مائی گڈنس، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ گل گئی تھی کہتے ہوئے ساتھ ہی چھلی ہوئی کوہنی بھی دکھا دی۔ مومن آنٹی کو گھر میں پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ فوراً اسے اپنا اور پاپا کا مشترکہ کمرہ دکھایا۔ واٹ اے سرپرائز، آپ ہمارے گھر؟ سفیر اسے گھر میں دیکھ کر بے حد خوشگوار حیرت میں گھرا پوچھ رہا تھا۔ وہ مجھے مومن نے بتایا تھا زمار کے گرنے کا، تو اسے دیکھنے چلی آئی۔ وہ ایک دم کنفیوز ہو گئی۔ بہت اچھا کیا، میری بیٹی آپ کو بہت مس کر رہی تھی، آپ کو دیکھے بنا اسے چین کہاں آتا ہے، آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں۔ نورا بھی نے کچھ کھانے کو پوچھا؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے مہمان نوازی والے آداب نبھاتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس زمار کو دیکھ لیا، اب میں چلتی ہوں۔ دس از ناٹ فیئر، آپ میرے بچوں کی اتنی کیئر کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، اور ہمیں ایک کپ چائے پلانے کا بھی موقع نہیں دے رہی۔ سفیر جب اسے اتنی گہری نظروں سے دیکھتا تھا تو اس کے دل کی حالت بے وجہ بدلنے لگتی تھی۔ سفیر کے گھر سے نکلتے ہوئے صنم کو بے اختیار سنڈریلا کی کہانی کا وہ حصہ یاد آ گیا، جب سنڈریلا رات کے 12 بجے واپس اپنی بے کیف اور پرمشقت زندگی میں جا رہی ہوتی ہے، مگر اس کے دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے۔ اگلی ہی شام ڈور بیل ہوئی۔ صنم نے دروازہ کھولا تو سفیر کی وہی خالہ مومن اور زمار کے ساتھ تھیں۔ بچے تو ہر وقت صنم آنٹی کرتے ہیں، سوچا آج آئی ہوں تو مل آؤں۔ بیٹا کوئی اور بڑا ہے گھر پہ؟ امی ابو فوت ہو چکے ہیں، میں تو بھیا بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں۔ خالہ کو بھابھی کے پاس بٹھا کر وہ بچوں کے ساتھ باہر جا رہی تھی کہ ان کی آواز کانوں میں پڑی۔ دراصل میں اپنے بیٹے سفیر کے لیے آپ کی نند صنم کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ صنم ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ میرے بچے روز گھر آ کر بھی آنٹی کو یاد کرتے تھے تو سوچا آنٹی کو گھر ہی لے آؤں۔ سفیر نے اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے شوخی سے کہا، پتہ ہے صنم، جب تمہیں پہلی بار اداس پارک میں بیٹھے دیکھا، دل کیا تھا تمہاری سرمئی آنکھوں کی ساری اداسی سمیٹ لوں۔ اس اداسی کی جو بھی وجہ تھی مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر اب وعدہ کرو تم کبھی اداس نہیں ہوگی، کیونکہ اب تم میری ہو، اور تمہاری آنکھوں میں میں ہمیشہ اپنی محبت کی چمک دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2 آنسو صنم کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ نکلے، جنہیں سفیر نے اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن لیا۔ وقت نے ایسا تعویذ محبت دونوں کے گلے میں ڈالا کہ موسم گل نہ ہوتے ہوئے بھی
ہر بامودر، ہر راہ گزر جیسے سرخ پھولوں سے آراستہ ہو گئی، اور صنم بھی سفیر کے ساتھ ساتھ مومن اور زمار کے لیے محبت کا دریا ثابت ہوئی تھی۔ اس شام مومن کے لیے اسٹیشنری کا کچھ سامان خریدنا تھا اور کچن کا بھی کچھ سامان آنا تھا۔ رات کو نائٹ لوشن ہاتھوں پر ملتے ہوئے صنم نے سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا، تو پھر سنڈے چلتے ہیں شاپنگ کو، آپ خود لے آئیں۔ اف، کیسی لگوں گی میں اس کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر چلتے ہوئے۔ دل کے کونوں میں دبکا ہوا خوف اور احساس کمتری اس کے اندر اود آیا، لیکن یہ بات وہ سفیر کو نہیں بتا سکی۔ سفیر بھی کہاں باز آنے والا تھا، زبردستی اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ صنم، اس دفعہ ٹوتھ پیسٹ تبدیل کر کے نہ دیکھ لیں، وہ اس سے پوچھ رہا تھا مگر جواب نہیں تھا۔ صنم، اب کے سفیر نے مڑ کر دیکھا تو صنم ٹکٹکی باندھے ایک ہینڈسم سے مرد کو دیکھ رہی تھی، اور وہ مرد بھی اسی کیفیت میں صنم کو دیکھ رہا تھا، جس کے ساتھ ایک بہت سمارٹ اور سٹائلش سی لڑکی تھی جو غالباً اس کی بیوی تھی۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ سفیر نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے ہلکا سا ہلایا۔ صنم نے بہت پورے اعتماد طریقے سے سفیر کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ چلو سفیر، چلتے ہیں، بہت شاپنگ ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مڑ کر اس اجنبی کی طرف دیکھا، اور آج صنم بہت پورے اعتماد چال سے چلتی ہوئی سفیر کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ کون تھا یہ شخص؟ میرا کزن تھا اور ایکس فیونسی بھی۔ یہ سن کر بھی سفیر کے چہرے پر کسی قسم کے ناگواری کے تاثرات نہیں آئے تھے۔ چلو جو بھی ہے، سفیر، آپ کو میرے ساتھ چلتے ہوئے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی؟ صنم کا دل چاہا تھا سفیر سے یہ پوچھے، لیکن اس کے دل میں اٹھتے وسوسوں کو سفیر کی ایک پورے اعتماد مسکراہٹ ہوا میں اڑا دیتی۔ سفیر سے بات کرتے کرتے صنم کی نظر یوں ہی گاڑی کے شیشے سے باہر گئی، جہاں واسع کھڑا حیرت سے اسے گاڑی میں سفیر کے ساتھ بیٹھتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں حیرت زیادہ تھی، شرمندگی یا ندامت، یہ صنم کو نہ تو سمجھ آیا اور نہ ہی اب وہ کچھ بھی سمجھنا چاہتی تھی۔ سفیر کی محبت میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن صنم نے صفائی کرنے کے بہانے اسٹڈی روم کی ایک دراز کھولی۔ جب ایک دن صنم نے صفائی کرتے ہوئے اسٹڈی روم کی ایک دراز کھولی تو سفیر کا پرانا فیملی ایلبم ملا۔ سفیر کے والدین انتقال کر چکے تھے اور باقی خاندان آبائی دیہات میں مقیم تھا۔ یہ صنم جانتی تھی۔ ابھی ایلبم کھولا تھا کہ سفیر بھی آ گیا۔ لاؤ میں تمہیں اپنی فیملی ممبرز کے بارے میں بتاؤں۔ اپنے والدین کی تصویر دکھانے کے بعد سفیر ایک مسکراتے کپل کی تصویر کو کئی لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ بھیا اور بھابھی ہیں صنم۔ کچھ وقت پہلے ایک ٹرالر سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ ابا کے بعد بھیا سے ہی مجھے باپ کا پیار اور روب ملا تھا۔ سفیر کی آواز بھر آ گئی۔ اور ان کے بچے؟ بچے نہیں تھے ان کے؟ تھے نہیں بلکہ ہیں۔ کہاں؟ یہی ہیں، مومن اور زمار۔ اب حیرت کا جھٹکا صنم کو لگا۔ تو کیا وہ آپ کے بچے نہیں؟ میرے ہی بچے ہیں اور تمہارے بھی ہیں، اور یہ راز بس ہم دونوں میں ہی رہنا چاہیے کہ در حقیقت میں ان کا باپ نہیں، چچا ہوں۔ اسی لیے میں نے انہیں خاندان سے تھوڑا دور رکھا ہوا ہے۔ دونوں چھوٹے چھوٹے تھے جب میری گود میں آ گئے۔ میں نے کوشش کی کہ انہیں ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ بڑے ہوں تو شاید جان جائیں اور پھر سمجھ جائیں، مگر وعدہ کرو صنم، یہ راز تمہارے سینے میں قید رہے گا۔ انشاءاللہ جب ہمارے اپنے بچے ہوں گے نا صنم، تب بھی یہ دونوں ہمارے لیے یوں ہی عزیز جان رہیں گے، وعدہ کرو۔ اور صنم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا۔ سفیر بچوں کے ساتھ باہر فٹ بال کھیلنے لگا۔ صنم معلوم نہیں کیوں اپنے گھٹنوں پہ سر دیے کتنی دیر روتی رہی۔ اچانک فون اٹھایا۔ بھابھی کو بتانا تھا کہ اس کی شادی کرتے بھابھی نے جو کہا تھا، دیکھو صنم، 2 بچوں کا باپ تھا تمہارا نصیب، کیسی بد نصیب ہو تم۔ سفیر کے کورے کنوارے جذبوں کی واحد امین میں ہوں۔ آج بھابھی کو بتانا تھا، میں ہی مسز سفیر ہوں۔ اس کے دل کی دیواروں پر قدرت نے صرف میرا ہی نام لکھا ہے۔ نمبر ڈائل کرتی انگلیاں اچانک رک گئیں۔ وعدہ کرو یہ راز ہم دونوں میں رہے گا۔ اس کی محبت نے اس پر اعتبار کیا تھا، اب اس اعتبار کو قائم رکھنا صنم کا فرض تھا۔ اور یہ بچے تو اب اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر تھے۔
جن کے طفیل، اسے سفیر جیسے عظیم ہمسفر کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔